अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कमाड़ी से लेकर मनोड़ा तक का सफ़र करते हैं और इस सफ़र को हम फिल्माते हैं ताकि वो लोग जो यहाँ नहीं आए वो इस वीडियो को देखकर इस खूबसूरत मकाम के बारे में जान सकें। कमाड़ी एक पुराना इलाका है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जहाज़ खड़े होते हैं। यहाँ पर आयल वगैरह के जहाज़ भी आते हैं और फिर माहीगीरों की बहुत बड़ी तादाद जो अपने छोटे बड़े जहाज़ लेकर, जिसको हम कश्तियाँ भी कह सकते हैं, बोट भी कह सकते हैं, और लेकर यहाँ पर खड़े रहते हैं। और ये लोग कमाड़ी पर से मनोड़ा तक जो तकरीबन 6-7 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ तक ये बहुत ज़्यादा लोग अपनी ये बोट चलाते हैं। हमने भी यहीं पे एक बोट वाले से बात की। वैसे ही यहाँ से कमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए 100 रुपये किराया लेते हैं। वो जो बोट वाले 100 रुपये किराया लेते हैं उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बोट वाला नीचे आके खड़ा होता है और फिर जब तक वो मुकम्मल भर नहीं जाती उस वक्त तक बोट वाला अपना सफ़र जारी नहीं करता। मेरा ज़रा प्रोग्राम नहीं था कि मैं थोड़ा इंतज़ार करूं, लिहाजा मैंने एक बोट वाले से बात की। मैंने उससे कहा कि यार मुझे आप दूसरे किनारे पर ले जाएं और वहाँ से जब मुझे वापस आना होगा तो मैं वापस आके आपको कॉल करूँगा, आप उधर आ जाइएगा। आप मुझे उधर से वापस इधर कमाड़ी पर पहुँचा दीजिएगा। उसके लिए उसने मुझसे 8,000 रुपये का तकाजा किया, मगर उससे थोड़ी बहुत बारगेनिंग करते करते वो 5,000 रुपये पर राज़ी हो गया। उसने कहा कि मैं आपको लेकर उधर जाऊंगा तो मैं उधर ही खड़ा रहूंगा, और जब आपने वापस आना होगा मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपको वापस इधर पहुंचा दूंगा। ये पैसे बहुत ज़्यादा थे, मैं जानता था, मगर मैं ज़्यादा बहस व मुबासा करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने भी उससे ज़्यादा बहस नहीं की और मैंने उससे डन कर लिया। मगर अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बातचीत कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बाद में बताया कि ये 2,000-3,000 में भी मान जाते हैं। अगर आप 1-2 आदमी जाना चाहें तो 2,000-3,000 में भी ये आपको लेके जाते हैं और लेके भी आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। मैंने रास्ते में उसको बोला, यार ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रास्ता है जो मनोड़ा बीच पर जाने के लिए तय करना पड़ता है आपको। कमाड़ी से जब आप कश्ती पर बैठती हैं तो मनोड़ा जाकर उतरते हैं तो ये फासला जो 5-6 या 7 किलोमीटर का होगा, एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उससे कहा चलो यार आप थोड़ा सा मुझे इधर घुमा लो, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अकेला था। उसने भी मेरी बात मान ली और मुझे तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा, वो तकरीबन 40-50 मिनट के राउंड बोट उसने मुझे ना वो गहरे पानी में थोड़ा सा घुमाया, और ये बहुत पुरलुत्फ़ काम था, क्योंकि पानी में सैर करना, पानी में घूमना एक रोमांचक सा लगता है। और उस वक्त जब आपके दाएं बाएं आगे पीछे बहुत ज़्यादा तादाद में बोट मौजूद हों, बहुत ज़्यादा जहाज़ हों, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ रंगों के झंडे जो खूबसूरत मंज़र पेश करते थे वो भी मौजूद थे। यहाँ पर सैर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और समुंदर में गहरे पानियों की सैर करना एक ऐसा रोमांचक होता है कि अगर आप भी कभी यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा पानी में घूम के देखिएगा। कश्ती वाले को बोलेगा कि थोड़ा सा हमको इधर यार घुमा दो, तो वाकई आप एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। या हो सकता है कि ये मुझे ऐसा लगता हो, क्योंकि ये मेरे अंदर एक चीज़ शायद मौजूद है, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि ज़रूर सैर कीजिएगा।
اور کماڑی سے اکثر لوگ منوڑا جانے کے لیے وہ روڈ کا استعمال بھی کرتے ہیں، جو بیک سائڈ پہ ایک ہائی وے ہے ادھر سے لوگ جاتے ہیں منوڑا، مگر میرا یہ پسندیدہ مشغلہ تھا، اس لیے میں نے پانی کے ذریعے جانے کا ہی پروگرام بنایا، اور یہ میرے لیے بہت حسین منظر تھا، اور یہ مجھے ہمیشہ یاد بھی رہے گا۔ بوٹ کے انجن کی آواز اور پانی کی آواز کا امتزاج انسان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دور کھڑے جن جہازوں کے پاس سے ہم گزرتے تھے، یہ جہاز مجھ کو ایسے لگتا ہے جیسے انسان کو ماضی میں لے جاتے ہوں، کیونکہ یہ لکڑ کے جہاز، یہ کشتیوں کی طرح کے، ایسے لگتا ہے جیسے جو پرانے زمانے کے جنگوں میں وہ استعمال ہوا کرتے تھے، انسان کو بالکل ایسا ہی منظر پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ قدیم زمانے کی بوٹس ہیں، قدیم زمانے کا یہ کماڑی بیچ بہت پرانا بیچ ہے دنیا کا، اور یہاں پر یہ چھوٹے بہت بڑے بہت سی بوٹس ایسی ہیں کہ جو جدید، جو آپ یورپ میں دیکھتے ہیں، دبئی میں جا دیکھتے ہیں، یا دنیا کے مختلف ممالک میں آپ جب جا کے دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو ابھی وہاں پر ایک جدید سسٹم نظر آتا ہے، اور اس طرح کی بالکل پرانی بسیدہ لکڑی سے بہت زیادہ بنی ہوئی بوٹس آپ کو کم نظر آتی ہوں گی۔ وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بوٹ ہوتی ہیں، مگر وہ ذرا جدید طرز کی ہوتی ہیں، اور یہ جب پرانی طرز کی بوٹس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پرانے زمانے کی، وہ جنگ و جدل کے جو زمانے تھے وہاں پر جو فوجیں کشتیوں میں اپنا سفر طے کرتی تھیں، وہ فلمی منظر کی طرح لگتا ہے یہ۔ اور اسی طرح کشتیوں پر مختلف رنگوں کے جھنڈے، ایسے لگتا ہے جیسے مختلف ملکوں کی کشتیاں کھڑی ہوں جن پہ اپنے اپنے ملک کے جھنڈے لگے ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھنڈے لہراتے ہوئے کتنے حسین لگتے ہیں سمندر کے بیچ میں۔ یہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں میں جب اتارتا ہے تو انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، دماغ میں تازگی بھر جاتی ہے۔ یہ ایک جہاز جس پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، ایسے لگا جیسے یہ صرف ایک پاکستان کا جہاز ہے، باقی سب جہاز کسی اور ملک کے ہیں، کیونکہ مختلف جہاز پر مختلف رنگوں کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں۔ اور آخرکار ہم مینوڑا پر پہنچ گئے۔ یہاں پر کشتی سے اتر کر ہم تھوڑا سا پیدل چلے تو سامنے ایک چھوٹی سی گلی جہاں پر کچھ دکانیں بھی تھیں، ہم وہاں پر پہنچے۔ کماڑی سے منوڑا جانے کے لیے یہاں پر ایک 20 روپے کی ہم کو ٹکٹ لینا پڑی۔ وہ ٹکٹ لے کے ہم جو ہی اندر داخل ہوئے تو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ منوڑا بیچ کتنی دور ہے یہاں سے، اس لیے میں بھی پیدل ہی نکل پڑا، اور آگے کچھ دکانیں تھیں، ان دکانوں پر ہوتا ہوا میں آگے بڑھنے لگا، اور ایک دکان پر کھڑے ہو کے میں نے کچھ چیزوں کو دیکھا، جو چیزیں سمندر سے نکلی ہوئی سیپیوں اور مختلف چیزوں سے بنی ہوتی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت چیزیں تھیں، ان کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کتنی پیاری لگتی ہیں۔ جہاں پر مختلف قسم کی بریسلیٹس، جہاز، شیشے اور ہر قسم کی چیزیں بنی ہوئی تھی جو کہ بہت خوبصورت اور دل کو لبھانے والی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں بھی بہت مفعول ہوا، اور یہ ایک خوبصورت جہاز بھی میں نے دیکھا جس کی قیمت تقریباً 3 سے 4 ہزار کے قریب تھی، لیکن اگر اس سے بارگیننگ کی جائے 2200 میں وہ دے دیتا ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے۔ وہاں سے گزر کے گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم منوڑا بیچ کے صاف شفاف پانیوں کی طرف
پہنچ گئے اور یہ خوبصورت بیچ جہاں پر ہم کو آنا تھا ہم وہاں پر پہنچے، اور یہ درمیان کا فاصلہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کا، جو 2-3 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، اور یہاں پر اگر ہم گاڑی کا استعمال کریں تو گاڑی والا 50 روپے لیتا ہے، 40 روپے لیتے ہیں، 50 روپے لیتے ہیں، تو ویگنر یہاں سے مل جاتی ہیں آسانی سے۔ تو اگر آپ اکیلے جانا چاہیں تو گاڑی والا 500 میں آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں۔ اور یہ خوبصورت بیچ ہے، یہاں پر آنے کے بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، اور ابھی کافی دھوپ تھی کیونکہ تقریباً 2 بجے کا 3 بجے کا ٹائم تھا جی، تو اس لیے اس دھوپ کی وجہ سے میں اوپر جو ایک خوبصورت پارک بنایا گیا ہے وہاں پر نہیں بیٹھا، میں سیدھا سمندر کے پاس آ کر نیچے چھاؤں والی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور ہم نے پروگرام بنا کے جب جائیں گے، جاتے ہوئے سمندر کے پاس سے واپسی کا سفر جب ہمارا ہوگا تو ہم پھر وہ خوبصورت پارک جو جہاں پہ بنایا گیا ہے ابھی حال ہی میں، وہاں پہ بھی وزٹ کریں گے۔ اور جو بالکل بیچ کے بالکل کنارے کارنر کے اوپر یہ کارنش پارک بنا، خوبصورت سی بیٹھنے کی جگہ جو بنائی گئی ہے، اس کو بہت خوبصورت شکل دی گئی ہے، اس کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے۔ میں چلتے چلتے بالکل سمندر کے ساحل پہ آیا، وہاں سے پانی کے بالکل پاس آ کے یہ دل کو عجیب سی تراوت بخشتا ہے۔ یہ پانی مجھے بہتی ہوئی یہ لہریں جب دور سے آ کے پاؤں کو ٹکراتی ہیں، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور یقیناً میں ہی نہیں ہر آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی اگر آپ ادھر آئیں تو پانی میں تھوڑا سا گھٹنوں کو کپڑا اٹھا کے آپ پانی میں کھڑے ہوں تو یہ جب یہ آ کے لہریں آپ سے ٹکراتی ہیں تو دیکھیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ خوبصورت منظر جب دور تک ہر طرف جہاں تک نگاہ جاتی ہے پانی ہی پانی پھیلا ہوتا ہے، اور دور سے لہریں بھاگتی دوڑتی ہی کنارے کی طرف چلی آتی ہیں، تو یہ منظر انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ دل کو بہت لبھاتا ہے انسان کے۔ اور پھر باہر سے کنارے سے آ کے جب واپس پلٹتی ہیں تو مٹی کی وہ جھلمل بہت اچھی لگتی ہے۔ جو بھی لوگ سمندر پر جانا پسند کرتے ہیں وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے گھنٹوں وہ کہ نظارہ کیا کرتے ہیں، اور یہی ایک چیز ہے جو ان کو دل کو لبھاتی ہے، جو ان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ لہروں کو سمندر سے بڑی بڑی لہر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کنارے سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں، یہی چیزیں دیکھنے کے لیے تو انسان اس طرف کا رخ کرتا ہے۔ اسی ویو پہ کل پرسوں گیا تھا، یہ دیکھیں ابھی یہ کتنے نزدیک موڑا ادھر گئے فورٹ، کون سا فورٹ کا سر۔ اور یہاں پر ایک ہم کو دوست ملا، میرا تو وہ دوست نہیں تھا، میرے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اس نے کچھ تصویریں بنانا چاہیے، اس نے کہا بھائی یہ مجھے ذرا تصویر بنا دیں، اور میں نے ان کا موبائل لے کے اس کی چند تصویریں بنا کے اس کو دی، تو پھر اس سے تھوڑی سی بات چیت بھی، وہ مجھ سے مختلف باتیں پوچھنے لگا، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں تو خود ہی یہاں پہ پردیسی ہوں، میں تو دوسرے علاقے سے آیا ہوں، کیونکہ میں تو پنجاب کا رہنے والا ہوں، اور میں تو خود اتنا زیادہ نہیں جانتا اس علاقے کے بارے میں۔ پھر جب اس کی ہم تصویریں بنائی تو ہمارا دل کیا کہ ہم اپنی بھی تصویر بنوا لیتے ہیں اس سے،
وہ پھر اس کو کیمرہ دیا تو پھر ہم نے خود کا بھی تھوڑا سا فلما لیا کہ ہم بھی ایک جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھروں کے اوپر ہی ہم بیٹھے اور تھوڑا سا سمندر کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو بھی فلمایا۔ جب آپ بھی اس جگہ پہ آئے تو ضرور یاد کے طور پر تھوڑا سا خود کو فرما لیجیے، کبھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ یہ جگہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ کراچی کے لوگ تو خوش قسمت ہے جن کے پاس یہ بیچ ہے، لیکن کراچی اور اگر بلوچستان کے کچھ علاقوں سے ہٹ جائیں تو ہزاروں کلومیٹر تک یہ سہولت موجود نہیں ہے، اور پھر وہ لوگ جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے ان کو یہ چیزیں بہت رومانچک معلوم ہوتی ہے اور وہ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی پنجاب میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی یہ چیزیں میسر نہیں ہیں ہم کو، اور سمندر پہ آنا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اس لیے شاید، اور جہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو ایسا رومانس نہ ہو پانیوں سے یا سمندر سے جتنا رومانس ہم لوگوں کو ہوتا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں سارا دن سمندر کے کنارے یوں بیٹھا رہوں اور یوں بیٹھ کے آتی جاتی لہروں کو بس دیکھتا رہوں، کیونکہ یہ مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ اور جب میں یہاں سے بیٹھ کے تھوڑا سا تھک گیا اور ابھی ٹائم بھی کافی ہو چلا تھا، ہم اوپر آ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو ابھی تعمیر کی گئی ہے، یہاں پہ اوپر ٹف ٹائلز لگائی گئی ہیں اور بیک سائڈ پہ جنگلے لگا کے بہت خوبصورت سا اس کو منظر پیش کیا گیا ہے، اور سینٹر میں کھجور کے درخت لگائے گئے ہیں، اور سمندر کی طرف جو اس کا کنارہ ہے وہاں پر بیٹھنے کے لیے بہترین سے لاجز بنائے گئے ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر لکڑی کا بہت خوبصورت فریم لگائے گئے ہیں، نیچے لکڑی کے ہی بہترین بینچز بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں تو یہاں پر بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر آپ سمندر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے پکنک منانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ بہترین پکنک پوائنٹ اب بن چکا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ بہت اچھا سسٹم بنایا ہے۔ بہترین بینچز بنائے گئے ہیں جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور صفائی کا بہترین انتظام ہے۔ اور یہاں پر ویسے بھی کچھ لوگ بزرگ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، وہ نیچے جا کر سمندر تک نہیں جا سکتے، تو کچی جگہ پر وہ چل بھی نہیں سکتے، اس لیے ان کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے کہ ان کو آپ ادھر لا کے بٹھا سکتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر واش روم نہیں ہوتے، لیکن آپ نے پیچھے دیکھا یہ 3 وائٹ کلر کے آپ کو جو ڈور نظر آئے یہ واش رومز ہیں جہاں پر آپ کو واش روم کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بہترین پارک بنایا گیا ہے کہ گھر والے جب بچوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ پریشان ہی رہتے ہیں کہ بچے پانی میں نہیں چلے جائیں، اس لیے ان کا دھیان سارا وقت ان کی طرف رہتا ہے۔ اب یہاں پر بہترین پارک بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر بچے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، بچے یہاں پر کھیل سکتے ہیں، جھولے لے سکتے ہیں، اور والدین کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے یہ بہت خوبصورت سے جانور بھی ادھر رکھے گئے ہیں جن سے بچے محفوظ ہوتے ہیں، بچے جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اگر انسان پکنک پوائنٹ پر ہوا کھانے پینے کی چیز نہ ہو تو یہ بھی تو حیران کن ہے، اس لیے یہاں پر بہترین سے کھانے پینے کے یہ سٹالز بنائے گئے ہیں۔ یہ جو مختلف کلرز کی آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ وہی پوائنٹ ہیں جہاں پر کھانا ملتا ہے۔
یہاں پر آپ کو ہر قسم کی چیز کھانے کو ملے گی، باربیکیو ملے گا، جوسز ملیں گے، چاٹ ملے گی، اور یہ ان کے ریٹ لسٹ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ماحول بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سائڈ پر صوفے لگے ہوئے ہیں جہاں پر بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آئس کریم کھا سکتے ہیں، جوس پی سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ یہ بہت اچھا لگا مجھے کہ ایک پکنک پوائنٹ پہ ایسی چیزیں جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے، وہاں پہ یہ سہولتیں پہلے موجود نہیں تھی، مگر اب یہ سہولتیں موجود ہیں، اور یہی چیزیں ایک ایسی انسان کے دل میں خواہش پیدا کرتی ہیں کہ چلو وہاں پر چلیں، کیونکہ وہاں پر اچھی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ اس لیے مجھے خوشی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب پہلے کی نسبت زیادہ لوگ اس طرف کا رخ کیا کریں گے۔ اب واقعی یہ ایک اچھا پکنک پوائنٹ بن چکا ہے، بین الاقوامی معیار کا تو نہیں، لیکن کم از کم پاکستان میں ایک بہترین پکنک پوائنٹ ہے یہ۔ میں بھی کراچی میں تقریباً 25 سال کے بعد میں کراچی کا وزٹ کیا ہے، اور 25 سال کے بعد جب آپ نے ایسا خوبصورت سسٹم دیکھنے میں ملے تو آپ کو خوشی تو ضرور ہوگی۔ اور یہ ساحل سمندر کے پاس گھوڑے کھڑے ہیں، اور لوگ گھوڑ سواری بھی ادھر کرتے ہیں۔ میں تو یہ گھوڑ سواری نہیں کی، میں تو بس یہ لہروں کا، آتی جاتی لہروں کا نظارہ ہی کر رہا تھا، لیکن بہت لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر گھوڑ سواری کرتے ہیں، اونٹ کی سواری کرتے ہیں۔ اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو پانی کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین سونے کے رنگ کی ہو گئی ہو، اور یہ نظارہ بہت پیارا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پانی میں کھڑے ہیں، اور پانی کی آتی جاتی لہروں کو اپنے پاؤں سے ٹکراتے ہوئے محسوس کرنا پسند کر رہے ہیں، اور یہی ایک بہترین اور اچھا سسٹم لگتا ہے جو ہمیں سمندر کے کنارے پہ ملتا ہے۔ اب کافی وقت ہو چلا تھا، اس لیے ہم منوڑا سے واپس آ گئے، اور منوڑا سے واپس ہم اسی طرح گاڑی پہ بیٹھے، وہاں سے ہم 400 روپے اس کو دیا، اور اس نے ہم کو یہ دوبارہ کماڑی کے دوسرے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا، جہاں پر ہم نے اپنی کشتی والے کو فون کیا، وہ وہیں پہ گھوم رہا تھا، اس نے ہمارا فون سنا، فوری وہ کنارے کی طرف آ کے اس نے ہم کو لیا اور ہم کو اپنی کشتی میں بٹھایا، اور ہم نے واپسی کا سفر کیا۔ صرف ہم ہی سفر نہیں کر رہے تھے، یہ پرندے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپنی قبروں کی طرف جا رہے تھے، اور واپسی میں یہی چیز انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز رات کو اپنے مسکن کی طرف لوٹ چلتی ہے۔ یہ وہ سیڑھیاں ہیں جن سے اتر کر ہم کو کشتی میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ ہم کشتی پہ بیٹھے اور کشتی ہماری چلنے لگی، اور پھر انہی جہازوں کے بیچ سے ہم گزرتے ہوئے گہرے پانیوں سے نکلتے ہوئے ہم اپنے اس سٹاپ کی طرف چل نکلے جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ جب ہم آئے تھے اس وقت تو سخت دھوپ تھی، مگر اس وقت عصر کا وقت گزر چکا ہے، اور ہوا میں ہلکی سی خنکی آ چکی ہے۔ سورج بالکل تو نہیں، لیکن 90% ڈوب چکا ہے۔ وہاں پر ایک بڑا سا جہاز ہم کو نظر آ رہا ہے، انہی جہازوں کی پشت میں کہیں سورج بھی آنکھ مچولی کرتا ہوا ڈوبتا نظر آئے گا۔
اور یہاں پر ہم نے پسند کیا کہ تھوڑا سا ہم خود کو بھی فلما لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس پوری ویڈیو میں ہم نظر ہی نہ آئیں، اس لیے ہم نے خود کو بھی کیمرے میں قید کرنے کے لیے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو فلما لیا۔ اب دور سورج ڈوبتا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے، وہ جو زمین کی گہرائیوں میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ جہازوں کے پیچھے سے اس کی اوٹ میں ہلکا ہلکا سا ہم کو نظر آیا۔ اور اسی طرح وہ کبھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، کبھی پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے نظارہ پیش کرتا۔ اسی طرح سمندر میں ہمارا سفر جاری و ساری تھا، اور ہم چھوٹے بڑے جہازوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت اور اچھی یادیں دل میں بسائے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ اور پہلی بار ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ جہاز اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، ہم نے کبھی جہاز کو قریب سے، بحری جہاز کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اور ہم کیا، بہت سے پاکستان کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی بحری جہاز کو فلموں میں، ڈرامے میں، یا کبھی شاید کسی پروگرام میں ٹی وی پہ تو دیکھا ہوگا، لیکن حقیقی طور پر انہوں نے اتنے پاس سے خود کھڑے ہو کے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ہر کسی کو شاید یہ سہولت میسر بھی نہیں ہے، ہم لوگ کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اور یہ جہاز کو، بڑے بڑے جہازوں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی جب کبھی سفر کریں تو یہ چیز بیسیکلی یہ نہیں کہ میں ایک ایکسپریشن دے رہا ہوں، مجھے شاید ایکسپریشن دینا بھی نہیں آتا ہوگا، مجھے شاید کوئی اتنی اچھی بات کرنی نہیں آتی ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ خود اس چیز کا کبھی آپ کو وقت ملے، کبھی آپ کو یہ نظارہ دیکھنا مقصود ہو سکے، کبھی آپ کو میسر آئے، تو دیکھنا یہ کتنا دل کو سکون اور تقویت دیتا ہے، انسان کی روح کو ایک سکون سا ملنے لگتا ہے جب آپ دور کھڑے جہازوں کو دیکھتے ہیں، قریب کھڑے جہازوں کو دیکھتے ہیں، قریب سے گزرتی ہوئی کشتی کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بڑے جہازوں کو دیکھتے ہیں۔ اور ہم تو اکثر پکی سڑکوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، کچے پکے راستوں اور پگڈنڈیوں پہ آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پانیوں کا سفر ہم کو صرف چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں میسر ہوتا ہے، جہاں چند لمحے کے بعد ہم کو زمین پہ اترنا پڑ جاتا ہے۔ مگر یہ وسیع و عریض سمندر کا نظارہ، یہ وسیع و عریض سمندر کا سفر، یہ انسان کے دل و دماغ کو کس قدر اپنی طرف کھینچتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ خود محسوس نہیں کریں گے، خود آپ نہیں جائیں گے، شاید آپ کو محسوس ہی نہ ہو۔ اور یہ سمندر کے اوپر پرندے، کیونکہ اس وقت دھوپ ختم ہو چکی ہے، اس لیے پرندے بھی کافی تعداد میں آگے پیچھے اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم بالکل کنارے کی طرف پہنچ گئے۔ یہ وہ مکان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور وہ سامنے آپ کو سیڑھیاں بھی نظر آ رہی ہیں ہلکی پھلکی۔ یہ سیڑھیاں ہیں وہ جن سے اتر کر ہم نیچے آتے ہیں اور پھر کشتی میں بیٹھتے ہیں، اور بوٹ میں بیٹھنے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ رات کو کچھ لائٹیں جل رہی تھی، لائٹوں کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا۔ یہ ہیں وہ جی سیڑھیاں جن کے پاس جہاز کھڑا ہوتا ہے، جا کر ہم اتر کے تو اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر چند لمحوں کے بعد ہم پھر اسی پکی سڑکوں اور پگڈنڈیوں پر اپنی زندگی کا سفر رواں دواں کرتے ہیں۔ مگر یہ سفر، یہ سمندر کا نظارہ ہمیشہ مجھ کو یاد رہے گا۔ آپ بھی اس سے ضرور لطف اندوز ہوئیے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا۔
خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.